नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपनी नए वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं, उनकी ज़िंदगी, उनकी खिदमत और उनके काम के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी और सबसे बढ़कर अपने अदब के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए जो है वो माशरे को कंट्रीब्यूट किया, अपनी मुनफरद पहचान बनाई और आज वो माशरे में एक नुमाया नाम और मुकाम रखते हैं। आज हम लाहौर में मौजूद हैं और जनाब आसिफ इमरान साहब के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। अफसाना नगार है, अदीब हैं और मुआशरे में मुख्तलिफ़ तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके इस अदबी सफ़र के हवाले से, उनका ये किस तरह से उनकी ज़िंदगी में उन्होंने इस शौक़ को, अपने ज़ौक़ को एक नई पहचान और मुनफरद शनाख्त दी और अब वो एक मुआशरे का, एक अदब का, उर्दू अदब का एक नुमाया हिस्सा है। हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त वेलकम। दिया और हमें जो है वो वेलकम किया मास्टर मैं टीवी आपका के लिए। मस्त हमारी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको प्रोग्राम में वेलकम थैंक कहते यू। हैं। मैं भी आपको वेलकम करता हूँ। मास्टर टीवी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सोचा कि चलो एक अदीब से भी बातचीत हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और फिर पेशा वराना ज़िंदगी की तरफ कैसे आए? सबसे पहले तो ये कि मेरा नाम आसिफ जॉर्ज है सही। और आसिफ इमरान मेरा कलमी नाम कलमी है। नाम सही। और बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल सही से सही ताल्लुक़ है, सही ज़मींदार ख़ानदान से हैं। सही सही और इब्तदाई तालीम जैसा कि होता है गांव में होने की बिल्कुल वजह सही से प्राइमरी तक गांव में हुई। सही उसके बाद साहिवाल में सही वालिद मेरे टीचर थे। सही। फौज से रिटायरमेंट होने के बाद टीचिंग ज्वाइन की उन्होंने और कह लें कि 7वीं तक साहिवाल में तालीम हासिल की। सही जब उन्होंने देखा कि साहिवाल का स्कोप और तालीमी इदारों का जो है सूरत हाल सही वो इतनी वाज़ेह या इतनी पावरफुल नहीं है सही कि बच्चे बहुत आगे जा सकें, सही। तो उन्होंने लाहौर आने का फ़ैसला किया। बिल्कुल सही। तो उनको ख़ुद भी उन्होंने रंगमल मिशन हाई स्कूल को ज्वाइन किया एज ए टीचर और हम सब लाहौर से 1962 में शिफ्ट सही हो गए। सही मैंने मैट्रिक रंगमल मिशन हाई स्कूल से सही किया। सही। इस तरह के बोर्ड ऑफ ऑनर पे मेरा नाम उधर है। वाह, ज़बरदस्त। उसके बाद एफसी कॉलेज में आ गए, सही एफएससी की प्री ज़बरदस्त। इंजीनियरिंग, सही फिर बीएससी की सही। एफसी कॉलेज से। ये इंजीनियरिंग का फ़ैसला अपना था, वालिदैन का था, ये कैसे? ये वालिदैन का फ़ैसला सही था। उस वक्त सोच ये थी सही। कि 3 ही प्रोफेशन मेन हैं बिल्कुल मिल के लिए, सही। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या टीचर टीचर प्रोफेसर बन बन जाओ। जाओ। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरा बड़ा भाई था, सही उनके ज़हन में भी था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सही। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि चले मैं डॉक्टर बनूंगा तो ये इंजीनियर इंजीनियर बस बन सही। जाए। ठीक है। तो इसलिए इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग में दाखिला सही लिया। सही। इनफैक्ट मुझे लिखने का शौक़ स्कूल टाइम से था। अच्छा। स्कूल का जो मैगज़ीन था उसमें लिखते सही थे, सही फिर बच्चों के रसाले थे, सही उनमें कहानियाँ और नज़में लिखनी। सही सही फिर ब्रेक थ्रू जिसको कह सकते हैं कि मेरा एक मज़मून था रोज़नामा कोस्तान में, सही। उस वक्त छपता था। राइट। बड़ी पुरानी बात है 63 की। सही तो उसमें सही छपा तो बहुत खुशी हुई सही। कि भी मतलब अखबार में नाम छप गया है, बिल्कुल तस्वीर सही छप गई है, मज़मून छप गया है। तो उस वक्त से लिखना शुरू कर दिया सही सही मैट्रिक तक। लेकिन वो वाज़ेह कोई नहीं था कि मैं सिर्फ वही काम करता था, सही। पढ़ाई की तरफ भी अंदाज़ा था। और फिर इसीलिए जब मैट्रिक किया तो टॉप किया स्कूल में। सही एफसी कॉलेज में आए तो एफसी कॉलेज में आते ही, क्योंकि वो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि एफसी कॉलेज में मुख्तलिफ जगह से जो किंग्स हैं ना, मुख्तलिफ सही डिस्ट्रिक्ट से, मुख्तलिफ स्कूल से, सही। वो कॉलेज में आते हैं। बिल्कुल एफसी कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर हो, सही। इन दोनों का ही आपस में कंपटीशन बिल्कुल चलता था और मेरिट का भी कंपटीशन इन दोनों में होता था। सही। तो इसलिए वहाँ एक से एक लड़का इंटेलिजेंट और मेरिट मतलब था, जिनमें हमें सर्वाइव करना था और बिल्कुल उनसे सही। कम्पीट करना था। तो बहरहाल एफएससी करने के बाद जब बीएससी की, तो क्योंकि शौक़ था एफएससी में ही, सही ये 1966 की बात है, शायद 66 की, कि फिर मैंने अफसाने लिखने शुरू कर दिए। सही
وہاں مجھے اردو کے پروفیسر ملے ڈاکٹر آغا سہیل، صحیح. اور انہوں نے ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں ابھی ایف ایس سی میں داخلہ لیا ہی تھا تو دوسرے تیسرے دن لائبریری میں گیا اور وہاں سے مجھے آگ کا دریا نظر آئی، قرۃ الحیدر کا ناول. بالکل صحیح. وہ میں نے ایشو کروا لیا اور کلاس میرے پاس تھا. صحیح. تو آغا صاحب نے جب دیکھا کہ اس لڑکے کے پاس آگ کا دریا ناول ہے صحیح. تو انہوں نے کہا اچھا آصف آپ مجھے کلاس کے بعد ذرا میرے کمرے میں آئیں. صحیح. میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، پہلے دن ہی مطلب اب لا لیا. بہرحال جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اتنی بڑی کتاب لے کے، تو سائنس آپ پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا سر مجھے شوق ہے پڑھنے کا. اچھا اور کوئی کیا کچھ پڑھا ہے؟ میں نے پھر بتایا جتنی اسٹڈی کی تھی، ناول کے پڑھے تھے یا جو بھی افسانے پڑھے تھے، اور کہا کہ مجھے شوق ہے اور میں افسانے لکھتا ہوں. کہتے تھے مجھے دکھانا. پھر میں نے ان کو جتنے لکھے تھے افسانے اس وقت 2-3 دکھائے. صحیح. تو انہوں نے کہا ایک افسانہ تھا، انہوں نے کہا بہتا دریا ساکن پانی. صحیح. یہ پہلا افسانہ تھا، تھوڑا سا علامتی تھا، ایبسٹریکٹ تھا. تو کہتے ہیں اچھا اس طرح کو اس کو کسی سالے میں چھپنے کے لیے بھیج دو اور دکھاتے رہا کرو مجھے. میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے میری تربیت شروع کر دی ایک طرح کے افسانے میں، گائیڈنس کی مجھے. ساتھ ہی میرے کزن تھے پروفیسر گلزار وفا چودھری، وہ بھی ایف سی کالج میں تھے، تو ان کا بھی مجھے پھر گائیڈنس ملتی رہی. اور پھر اسی وقت میں مجھ سے نذیر قیصر صاحب سے ملاقات ہو گئی. یہ 66 کی بات ہے، 1966 میں فرسٹ ایئر میں میں تھا اسٹوڈنٹ. تو پھر ادب کی طرف کچھ زیادہ ہی رجحان ہو گیا، تو کہہ لیں کہ پڑھائی کی طرف کچھ کم ہوا، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایف ایس سی میں وہ نمبر نہ آ سکے کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل ہو سکوں. تو مجبوراً بی ایس سی کرنی پڑی. پھر بی ایس سی کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا. ایڈمیشن بھی اس طرح لیا کہ میری خواہش تھی کہ میں میتھ میں ڈبل میتھ میں ایم ایس سی کروں، لیکن بڑے بھائی نے کہا، انہوں نے فارم منگوایا یونیورسٹی سے، چپ کر کے فل اپ کیا. ایون میرے سائن تک انہوں نے کر دی ہے، تو فارم جمع کروا دیا اور مجھے بتا دیا کہ میں نے جمع کروا دی ہے. میں نے کہا اچھا. تو جب گورنمنٹ کالج کی لسٹ لگی تو ٹاپ پہ میرا نام تھا. اور جب انجینئرنگ یونیورسٹی کی لسٹ لگی تو انہوں نے مجھے اٹھا کے سول انجینئرنگ میں داخلہ دیا، اس لیے کہ سول انجینئرنگ میں کوٹا تھا منورٹی کا، 1 سیٹ ہوتی تھی پوری یونیورسٹی میں. تو جب لسٹ آئی تو میں نے کہا میں الیکٹریکل کرنا چاہتا ہوں، میں سول میں نہیں جانا چاہتا. تو اب میرٹ میں دیکھیں، اوپن میرٹ میں تو لوں گا. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے، اگر اوپن میرٹ میں آپ نے کمپیٹ کرتے ہیں، آپ کی سیٹ ادھر بنتی ہے تو آپ ادھر آ جائیں. میں ادھر آ گیا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک میرا ایک دوست ہی تھا، اس کو پھر چانس مل گیا سول انجینئرنگ کا، وہ ادھر ان کو ایک سے بن گئے. تو بہرحال اس طرح پھر یونیورسٹی کی. تو اس وقت تک جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا تو میں خط سے چیزیں لکھ چکا تھا، پرومیننٹ تھا، اور ایون سوچ رہا تھا کہ اب کتاب شتاب بھی کچھ چھپنی چاہیے. لیکن جب انجینئرنگ یونیورسٹی کی پڑھائی دیکھی اور پھر یکدم ابھی اینول رزلٹ بھی نہیں نکلا تھا فائنل ایئر میں، تو وابڈا میں جاب بھی ہو گئی رزلٹ کے ساتھ ہی. تو جاب ملی تو پھر ابدی ایکٹیویٹیز کم ہونی شروع ہو گئی. تو بہرحال یہ سلسلہ اس طرح یہ سفر چلتا رہا. بالکل صحیح. تو 80 تک 1980 تک کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی سلسلے سے اس سے جڑا رہا میں ادب سے. پڑھنے کی حد تک، لکھنے کی حد تک کم تو ہو گیا تھا لیکن سلسلہ تھا. ایک کتاب بھی میں نے مرتب کی، لیکن ہوا یہ کہ 78 میں ٹرانسفر ہوئی میری گجرانوالے سے ملتان ایز ایس ڈی او. تو رستے میں ٹرانسپورٹیشن میں پورا مسودہ مس پلیس ہو گیا، گم ہو گیا، وہ نہیں ملا. پھر ملتان میں دوست تھے میں جاوید جیاد صاحب، کہنے لگے آصف جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کون کون سے افسانے تھے، کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں. میں نے اس کو بتا دیا جو تھے، کاپیاں کہیں سے ڈھونڈ چونڈ کے. اس نے پوری کتاب مرتب کر کے سائے کے ناخن کے نام سے پہلا افسانہ مجموعہ 1981 میں شائع کر دیا. تو اس وقت افسانہ تو ہو گیا. اور اس کتاب کا دیباچہ جو ڈاکٹر آغا سہیل صاحب نے لکھا، اور فلیپ جو تھا خواجہ احمد عباس انڈیا سے میں، جو فلم ڈائریکٹر تھے اور گنامہ نگار تھے اور افسانہ نگار، انہوں نے لکھا تھا. اور جب وہ پبلش ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو ملتان میں اس کی تقریب تھی. تو ڈاکٹر انوار احمد آج کل ڈاکٹر ہیں، اس وقت وہ تو ڈاکٹر نہیں تھے، پروفیسر تھے. تو امروز اخبار نے پورا فل ایڈیشن چھاپا، ادبی ایڈیشن چھاپتے تھے اس کتاب پہ. بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا ستارہ جو انڈیا میں جا کے چمکا، اس کی ہیڈنگ تھی. تو
وہ بھی تھا سلسلہ چلتا رہا، لیکن بعد میں اس وقت اتنی مطلب کام کی مصروفیت دوسری تھی کہ ادبی ایکٹیویٹیز ناپید ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی تھیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. صحیح. تو یہ کہہ لیں کہ پھر ادب سے ہٹ کے فل اپنی زندگی مطلب پروفیشنل لائف، وہاں سے پھر ٹائملی ایس ڈی او سے ایکسچین ہوئے، ایکسچین سے سپرنٹینڈنگ انجینئر ہوئے، وہاں سے چیف انجینئر ہوئے، اور پھر 2010 میں آ کے ایز چیف انجینئر واپڈا سے ریٹائر ہوئے. یہ پروفیشنل سفر تھا. پھر اس کے بعد ادبی سفر نے نئی جو ہے نہیں، اس کے بعد یکدم ذہن میں تھا کہ بچوں کا بھی تھا کہ چلو بجائے اس کے، میں نے حالانکہ آفر تھی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ آپ کنٹینیو کریں کانٹریکٹ پہ سروس کو، میں نے کہا نہیں، 60 سال کر لیا بہت ہے. تو اپنا کاروبار شروع کیا، کیٹل فارم سٹارٹ کیا آسٹریلین کاؤز کا، کوئی 200 گائیوں کے ساتھ باقاعدہ اپنی زمین پہ. تو 6 سال ڈٹ کے وہ کام کیا. لیکن ہماری زندگی میں ایک خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے شادی ہوئی 77 میں، 3 بیٹوں سے نوازا. لیکن بڑا بیٹے کو شوق تھا پی ایف میں جانے کا، اور وہ سرگودے کیڈٹ کالج سے اس نے ایف ایس سی کی، پی ایف میں سلیکٹ ہوا، رسال پور اکیڈمی میں گیا. لیکن یہی تو کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی یہ کہہ لیں یا خدا کی کیا مرضی تھی کہ تیسرے دن وہ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ شہید ہو گیا. مطلب اس بچے کو جو 3 دن پہلے ہم اپنے پیروں پہ چل کے چھوڑ کے آئے تھے، تیسرے دن وہ تابوت میں واپس آیا. تو وہ شوق تھا جس نے ہماری زندگی کو رخ کیا ختم کر رہے کہہ لیں. دوسرے سروائیول یعنی ہوتی ہے، اسپیشلی اس کی ماں کو نے زیادہ فیل کیا، مستقل بیمار رہنے لگ پڑی. تو یہ پرابلمس تھے لیکن سروائیو کیا. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے اگر سروس کی ہے واپڈا میں تو تھرو آؤٹ ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ کی ہے. دفتر میں بیٹھ کے ہم جو واپڈا اس میں ہمارے انجینئرز دوست ہوتے تھے، ہم ان کو ٹیکنیکل کلرک کہتے تھے. کیسے آپ انجینئر نہیں، آپ ٹیکنیکل کلرکس ہو، دفتر میں بیٹھ کے اگر کام کرنا تو فیلڈ میں کرو. اور جب لاسٹ میں چیف انجینئر تھا تو اس وقت میری جوریڈکشنز تھی جو سسٹم کی، تربیلے سے 500 kV کی لائنز اپ ٹو ملتان، اس میں جتنے 220 kV گرڈ اسٹیشنز تھے، 500 کے گرڈ اسٹیشن تھے، وہ میرے جوریڈکشنز میں شامل تھے. یعنی 2-2.5 ہزار آدمی ایڈمنسٹریٹولی میرے انڈر تھا. تو مزہ آتا ہے پھر اور پروو کرنا پڑتا ہے اپنی کوالٹی کو، اپنی ایبلٹیز کو. اور میں ایک ہی اکثر اپنے دوستوں کو، بچوں کو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے، یہاں رہنا ہے، تو پھر آپ کو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ نہیں، ایوریج پرسن نہیں، آپ کو 10% سے ابو آؤٹ پٹ دیں گے تو آپ سروائیو کریں گے، ادروائز نو. بہت زبردست آپ نے بات کی. اور یہ میرا ماٹو تھا کہ میں نے جہاں بھی کیا تھا اپنی پوری سروس میں، ایک پنکچویلٹی کو کیپچر کیا کہ لوگ مجھے دیکھ کے اپنی گھڑی کا ٹائم ٹھیک کرتے تھے، اور دوسرا کہ آؤٹ پٹ جو ہے نا ہمیشہ دوسروں سے بہتر ہوتی تھی، اسی لیے اپریشیٹ کرتے تھے اور ٹائملی پروموشنز ہوتی جاتی تھی. تو خدا کا شکر ہے کہ مطلب کامیاب انجینئر کر رہا بیٹے. تو لیکن بس حالات تھے ایسے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد، جب یہ کام بھی بڑا ٹھیک تھا، کاروبار بھی ٹھیک تھا، لیکن مسز کی بیماری کی وجہ سے، کیونکہ گاؤں میں میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھی، اس لیے اس کو وائنڈ اپ کر کے ہم لاہور شفٹ ہو گئے. اور جب لاہور شفٹ ہوئے تو پھر سارے دوستوں نے دوبارہ گھیرا ڈال لیا کہ نہیں اب شروع ہو گئی، کہ اب تو فارغ ہو گیا، اب کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے. تو پھر دوبارہ لکھنا شروع کیا. اور اس سے یہ ہے کہ جہاں سے چھوڑا تھا سلسلہ وہیں سے شروع کیا. اور 2015 میں افسانے شروع کیے، اور 2017 میں پھر کتاب آ گئی، دوسرا مجموعہ لوح تحیر کے نام سے. اس نے پراپرلی صحیح ادبی حلقوں میں دوبارہ تقریباً 34 سال کے بعد دوبارہ انٹروڈیوس کیا. اور پھر 2022 میں احرام آرزو کے نام سے کتاب آئی، 2025 میں روزن خواب کے نام سے کتاب آئی، چوتھی. تو 4 افسانوی مجموعے جو ہیں اس وقت ہیں، اور 5واں زیر طبع ہے. تو یہ افسانے کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے خاص طور پر ویسے بھی ہمارے ہاں تو اردو ادب میں مین اسٹریم میں تو بہت نام تھے، لیکن کرسچن کمیونٹی سے کوئی ایسے پرومیننٹ نام نہیں تھے. تو وہ ایک شاعری ہمارے ہاں بہت زیادہ شاعر تھے، نثر نگار بھی کہیں نہ کہیں تھے. تو افسانہ نگاری میں اس میں کوئی شک نہیں کہ افسانہ نگاری میں ہے
کوئی بھی ایسا میرے سامنے پرومیننٹ نام نہیں تھا. صحیح. اگرچہ ہمارا ادبی اثاثہ بہت کم ہے دیکھا جائے تو, شاعری میں بھی ایک دو نام ایسے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مین اسٹریم میں جو چلتے ہیں, جو جن کو ویل نون تھے, لیکن نثر میں تو بہت ہی برا اس لحاظ سے تھا. تو لیکن کیونکہ یہ تھا کہ شروع سے کالج اسکول ٹائم سے ہی کہانیوں کی طرف رجحان تھا, تو میں نے افسانے کو منتخب کیا, اور میرے سامنے کوئی منزل نہیں تھی, آئی مین کوئی سنگ میل نہیں تھا کمیونٹی میں. ادروائز مجھے امپریس کیا قرۃ العین حیدر نے, مجھے امپریس کیا ڈاکٹر انور سجاد نے, سریندر پرکاش نے, بلراج منرا نے, یہ مرزا امجد رشید نے. یہ لوگ تھے جن کے افسانوں کو پڑھ کے میں امپریس ہوا گیا. بالکل. اور پھر خواہش تھی کہ جس مقام پہ یہ نام ہے اسی پہ میرا ہونا چاہیے. اور خدا کا شکر ہے کہ 2024 میں مطلب یہ تخلیق رسالہ ہے جو 70 سال سے نکل رہا ہے, اس نے بیسٹ افسانہ نگار کا ایوارڈ مجھے دیا. تو صرف اس لیے کہ جو بھی کام کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا جو بھی کرنا ہے جی جان سے کرو اور دل سے کرو, تو اس کا ریوارڈ خدا خود دے گا. تو جب محنت کرتا ہوں, کوئی بھی چیز ہو, افسانے کے فیلڈ تھی تو اس میں محنت کی, اس لیے, اور اس کا ایوارڈ ملا کہ آج کو 4 بندے جانتے ہیں, لکھتے ہیں تو کہ بھی ایز اے افسانہ نگار. ایون یہ روزن خواب کی تقریب میں پرومیننٹ لوگ سارے جو ٹاپ کلاس تھے وہ آئے, انہوں نے گفتگو کی, 2.5-3 گھنٹے کی تقریب تھی. اسی طرح اس سے پہلے بھی جو تقریبات تھیں اسی لیول پہ ہوتی رہی تھیں. اور اگر ان ساروں کو دیکھا جائے تو اسپیشلی لوح تحیر جب آئی تھی اس وقت لوگوں کو اس نے حیران کر دیا تھا. وہ واقعی حیرت میں ڈوب گئے کہ پھر انہوں نے مانا کہ چلیں عرصہ بعد اگر لکھنا شروع کیا ہے تو آصف نے وہی کمال کیا, وہی اپنا معیار قائم رکھا ہے جو اس سے چھوڑا تھا. تو خوشی کی بات ہے. اب یہ کتاب ایک اور آ رہی ہے 5ویں, آگے دیکھیں خدا کو کیا منظور ہے, کتنی دیر چلتے ہیں. پر لکھ رہا ہوں, آج بھی لکھ رہا ہوں, اور جب تک ذہن کام کرتا رہے گا لکھتے رہیں گے. بالکل ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ لکھیں اور آپ کا جو یہ ادبی اثاثہ ہے اسے نوجوان نسل تک منتقل کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا زندگی کا ایک پروفیشنل لائف کا ایکسپیرینس ہے, پھر ادبی لائف کا بھی ایکسپیرینس ہے آپ کا, کیا وجہ ہے کہ مین اسٹریم میں ہمارے ادبی لوگ, خاص طور پہ نثر کی آپ نے بات کی, جیسے وہ کم ہے پہلے بھی اور اب بھی, اور وہ مقام یا وہ نام نہیں بنا سکتے؟ آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ میری نظر میں 2-3 باتیں ہیں. صحیح. ایک کہ ہمارے لوگ محنت نہیں کرتے. صحیح. دوسری بات یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے کہی, کیونکہ عام طور پر یہ سچ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اوور آل میرے سارے دوست بھی میرا سچ سننے کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیتا ہوں جو میں کہنا ہوتا ہے. تو اس لیے محنت نہیں کرتے, مطالعہ نہیں کرتے, بالکل صحیح, اور ان کا مشاہدہ بہت ویک ہوتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے وہ کہتے ہیں نچوڑ کوزے کو اس لیے کہ جب تک کوئی ذہن کسی چیز کو دیکھ کے اس کو ابزارب نہ کر سکے, ایک نظر سے دیکھے, یا جیسے کہتے ہیں ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی, ایک نظر دیکھی اور اگلے لمحے بھول جائے, تو اس بندے کا پھر وہ نا گروتھ نہیں ہوتی. اور ہمارے نہیں ہے نثر نگار, تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا افسانہ نگار کوئی بھی اپنا کمیونٹی کا جس کی 4 کتابیں لگاتار چھپی ہیں افسانوں کی. ایک 2 کی تو ہیں, وہ بھی شکر ہے ان کا, تو کہ ان کی کتاب ایک بھی چھپ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. میرے ہم اثر ہیں سارے, ان کی میں قدر کرتا ہوں اور عزت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ اور کنٹریبیوٹ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ سارے تھکے لگتے ہیں. میں بڑا اچھا تھا منظور رائی کا, افسانے لکھے تھے, اس کی ایک کتاب اچھی آئی, لیکن سیکنڈ اس کے بعد دوسری کا انتظار ہی رہا. بالکل صحیح. آپ نے یہ آپ کی گفتگو سے مجھے, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں نا موتی مل رہے ہیں, اور میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے قائرین تک پہنچے. آپ نے یہ جو کہا کہ محنت اور تھکے سے, تو ایک ادیب, کریٹیو ادیب کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو یہ سوچنے کا, لکھنے کا کام ہے, یہ کون سا محنت والا کام ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کریٹیو آرٹسٹ جو ہے وہ کتنی محنت اس کی, اور وہ کتنا اس کا جو کہتے ہیں نا خون پسینہ اس کے الفاظ میں, اس کی ادبی تحریروں میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ محنت کا جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے نا, محنت سے یہ کوئی آدمی خود بن نہیں سکتا کوئی ادیب. کچھ خدادہ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. وہ صلاحیت ہوگی
صحیح، تو اس کو پالش کرنا ہوتا ہے. پالش کرنا بالکل صحیح. اور پالش اس طرح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے نا صحیح، وہ کریٹیو ہو, creative، تخلیقی ہو. بالکل صحیح. اور ہمارے جتنے کچھ چند لوگوں میں اگر کوئی ہیں بھی صحیح. تو ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے آسان رستہ اختیار کیا کہ شاعری کر لو, چلتے پھرتے 4 شعر لکھو اور شاعر مشاعرہ پڑھ لیا، مشاعرہ پڑھ لیا اور واہ واہ ہو گئی اور بہت کر وقتی تسکین کے لیکن لیے وہ اس کے لیے افسانہ لکھنا یا ناول لکھنا محنت طلب وہ کام. محنت طلب اور بیٹھ کے کرنے والی بات ہے. وہ آپ کو ریاضت کرنی ہے، ریاضت آپ کو بالکل بیٹھ اپنے کے آپ کو محنت بد کرنی کرنا ہے، اپنے آپ کو قربانی دینی ہے. بالکل وہ اس کے علاوہ یہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. باقی رہا کہ کتنی محنت کرنی ہے. جی، بعض اوقات آدمی لکھتا ہے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں, بالکل صحیح. اور کئی بھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ کئی دن کچھ لکھا ہی نہیں جاتا, بیٹھنے کوشش کرتے ہیں لیکن آمد نہیں ہوتی. آمد نہیں ہوتی، بالکل صحیح. میں بالکل ایگزیکٹلی اسی چیز کا قائل ہوں کہ صرف آمد اور آورد کا سلسلہ صرف شاعری میں نہیں ہے, افسانے کا اور کہانی کا بھی بالکل ایسا ہی سلسلہ ہے. اور پھر کہانیاں دراصل ہمارے ارد گرد گھومتی پھرتی رہتی ہیں. یہ ہمیں ہوتا ہے کہ کون سی اپنی ہماری آنکھ کس کو پک کرتی ہے. یا ہماری بعض نظر آ جاتی ہیں, بعض نظر نہیں آتی, اور جو نظر نہیں آتی اس کو تھوڑا سا اوپر سے اس کی جلد کو خریدنا پڑتا ہے. تھوڑا سا آپ چھیلیں گے تو وہ پھدک کے باہر آ جائے گی, بالکل صحیح. اور پھر آپ اس کو کیپچر کریں تو پھر یہ کہانی ہوتی ہے. بہت عمدہ. پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے اور میں وہ چاہوں گا آپ سے پوچھنا، اور پھر ہم چاہیں گے کہ پھر کبھی ہم آپ کے ساتھ گفتگو مزید کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں پیشہ ورانہ زندگی میں، تخلیقی زندگی میں ہمارے نوجوان اگر وہ معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری کمیونٹی ڈیولپ کرے، تو آپ کے تجربے سے کیا چیزیں انہیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کمیونٹی کا کرسچن کمیونٹیز کا اثاثہ جو تھا، جو فیلڈ تھی وہ 2 تھی. ایک ایجوکیشن تھا جو گلکرسٹ کالج سے چلتا ہوا کلکتے سے چلتا آج اسکولز کا ایک سسٹم جال بچھا ہوا ہے. دوسرا ہیلتھ کا تھا. تو ایجوکیشن میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا فیلڈ میں آ رہے ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, اسکول سسٹمز کو دیکھ لیں, کالجز کو دیکھ لیں, یونیورسٹیز کو دیکھ لیں. پہلے کہاں ایک پنجاب یونیورسٹی ہوتی تھی, آج لاہور میں کتنی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں. اسی طرح دوسرے کالجز کا یہ حال ہے. تو جب تک آپ ایک کلیئر مائنڈیڈ نہ ہوں گے اور گائیڈنس نہ ہوگی, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے پیرنٹس کو جن کو تھوڑا بہت شعور تھا, سمجھ تھی, انہوں نے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بھی ساہیوال سے ہم شفٹ ہو گئے میرے فادر صرف اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ساہیوال میں بیٹھ کے وہ چیز اچیو نہیں ہو سکتی جو کہ لاہور میں ہو سکتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے بھائی نے پی ایچ ڈی کی, ایف سی کالج میں پروفیسر تھے, وابڈا میں وہ ڈائریکٹر رہے, مطلب فشریز کے. پی ایچ ڈی انہوں نے جرمنی سے کی. تو اس کے بعد میرا یہ تھا, میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کیا, اپنے اچیو کیا ٹارگٹ. چھوٹا بھائی تھا, وہ ریلوے میں انجینئر تھا, لیکن وہ اب تو خیر دونوں ہی, اب میں اکیلا ہوں. دونوں بھائی خدا کے پاس اپنے اپنے وقت کے ساتھ جتنی ان کی لکھی تھی کرتے ہیں. تو ایک اسٹیبلش بچے ہو گئے فادر کے, مائنڈ سیٹ تھا, اس لیے گائیڈنس تھی. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو بھی گائیڈنس نہیں ملتی. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو وہاں پہ بھی لوگ ہیں, وہ ان کا بھی آئی کیو اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. ویژن نہیں ہے. آپ نے بہت زبردست بات کی, اور میں سمجھتا اور جن کا ویژن ہے وہ بچے آگے ہم نے دیکھے آج بھی نکل رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنی ایفرٹ پہ, اپنی ایفرٹ. ایک سیٹ بیک جو بہت بڑا آیا تھا وہ تھا 1972 میں, جب اسکول اور کالج نیشنلائز ہو گئے تھے. اس کا سیٹ بیک تو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ بھی ہوا. اس کا فائدہ ہوا کہ اس کے بعد جو لاٹ نکلی ہے نا, اس وقت کے بچے وہ اپنے پیروں پہ اپنی ہمت سے نکلے تھے. ان کو وہ سہارے ختم ہو گئے تھے جو کہ کرسچن انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے مل رہے تھے. تو اس لیے وہ کمپٹیشن میں آئے اور آگے بڑھے. اور اب بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپٹیشن میں آئیں, مینجمنٹ میں آئیں, گورنمنٹ مینجمنٹ میں آئیں. جب تک ادھر نہیں انوالو ہوں گے تو مین اسٹریم نہیں آئے گا تو کریں گے. یہ لٹریچر تو ایک ثانوی چیز ہے نا, کیونکہ
اور ہمارے سکولز میں اور ہمارے چرچز میں اور دوسرے لوگوں میں ادب کو تو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں نا. وہ یہی المیہ ہے, وہ سمجھتے ہیں. اگر کسی کو پوچھنا کوئی کہے جی میں شاعری کرتا ہوں, تو وہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ کام کیا کرتے ہو. یہ مطلب شاعری یا ادب کرنا, یاد آ گیا کہ نوکری کر رہے کب سے کر رہے ہو, کچھ کام کیوں نہیں کام کیوں نہیں. تو یہ سلسلہ ہے, مجبوری ہے. تو لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو فل ٹائم کی بات اگر کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں, مثلا یہ نذیر قیصر ہے, اس نے ساری عمر اس طرح کی نوکری نہیں کی, اگرچہ وہ انسٹیٹیوشن میں انوالو رہا ہے ایز اے ٹیچر, لیکن اس کی پرائرٹی شاعری تھی. اور حال یہ ہے کہ جب 23 یا 22 سال کا تھا تو اس کی پہلی کتاب آنکھیں چہرہ ہاتھ 1968 میں شائع ہوئی تھی, اور اس کتاب نے تہلکہ مچا دیا تھا اور رخ بدل دیا تھا پوئٹری شاعری کا. تو فل ٹائم, کیونکہ فل ٹائم انوالو تھے, اور آج بھی وہ +80 میں ہیں, لیکن آج بھی شاعری کر رہے ہیں, اور لوگ ان کو نئی نسل میں بھی اسی طرح مقبول ہیں, ٹرینڈ سیٹر ہیں. مطلب اس کو مانتے ہیں کہ یہ جدید غزل کے معمار ہیں, عہد ساز شاعر ہیں. تو اگر اسی طرح دوسرے, ان کا ایک اپنا فیلڈ ہے, کمل فروز ہے, لیکن انہوں نے بھی فل ٹائم یہ کام کیا ہے, صحافت کی ہے, کل مطلب شاعری کی ہے, تو ٹھیک ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق اپنے حساب میں اپنے آپ کو منوایا, لیکن ایک نام تو ہے. نسرین انجم بھٹی تھی, وہ ریڈیو پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوئی, لیکن بہت اچھی شاعرہ, اس پہ اب بھی کتابیں شائع ہو رہی ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے نا, وہ پراپر جاب بھی کرتی تھیں, جاب بھی. تو اسی طرح دوسرے لوگ ہیں جو ہیں پروفیسرز ہیں یا پھر دوسری فیلڈ میں ہیں, انجینئرز ہیں, وہ ادب میں بھی اپنا نام کما رہے ہیں. تو صرف بات یہی ہے کہ محنت کی بات ہے, اور اگر آپ کا ذہن ہو اور تو آؤٹ پٹ دے سکے. تو اس لیے 2 اسٹوڈنٹس نے ایم فل کے تھیسس ہوئے ہیں میرے افسانوں کی ریسرچ پہ. ایک ایف سی کالج سے اسٹوڈنٹ ہے, ایک ملتان سے صدرن پنجاب انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے. پھر بی ایس جو اسٹوڈنٹ ہیں اردو کے, وہ اس پہ میری بکس پہ مقالے لکھ رہے ہیں, ان کو ڈگری لے رہے ہیں. ابھی روزنہ خواب جو آئی ہے, اس پہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے وادت روڈ پہ, اس پہ اسٹوڈنٹ ایک کام کر رہا ہے. اسی طرح گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے, اس میں اب تیاری کر رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ تھیسس لکھنے کی اپنے ایم فل کے مقالے کے لیے. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ اگر آپ کام ہے تو وہ بولتا ہے, تو اپنے آپ کو منواتا ہے, تو شناخت ملتی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, یہ بھاگتا ہے. ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے سال گزر گئے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. پھر جاری رکھیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طرح سے اپنا تخلیقی جو ہے وہ کنٹریبیوشن سوسائٹی میں, معاشرے میں کرتے رہیں. ویورز, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور جس طرح سے آصف جوہر صاحب نے کہا, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا مقصد کلیئر رکھیں, محنت کریں, اور کنٹریبیوشن اور اپنی آبزرویشن جو ہے وہ اس پر فوکس کریں. تو زندگی میں کسی بھی مقام کے لیے, کسی بھی کام کے لیے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور آپ اپنا ایک نام اور اپنی پہچان بنائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.